1900 की इब्तिदा से ही दुनिया में तब्दीलियां आ रही थीं। हर साल नई इजादात मंजर आम पर आती। मोरस कोड से जहाज एक दूसरे से राब्ते में रहने लगे थे। ये ख्याल किया जा रहा था कि बड़े जहाज हंगामी सूरत हाल में मुसाफिरों की जिंदगियां ज्यादा बचा सकते हैं। इसीलिए व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने दुनिया के 3 सबसे बड़े बहरी जहाज़ों को बनाने का मंसूबा बनाया। सबसे पहले ओलंपिक, फिर टाइटैनिक और उसके बाद जाइगेंटिक ब्रिटानिक। ओलंपिक कामयाबी के साथ चलता रहा तो टाइटैनिक के बारे में सोचा गया। दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज, ऐसी सहूलियात के साथ जिनका सन 1912 में तसव्वुर मुमकिन था, इसमें फराहम कर दी गई। दर हकीकत ये समंदरी महल था। अमेरिकन कंपनी JP मॉर्गन और चंद दूसरी कंपनियों ने दिल खोल कर इस पर सरमायाकारी की। ऐसे अजीम जहाज का और ऐसी सहूलियात का सोचकर अकल हैरान रह जाती है। दुनिया की सबसे बेहतरीन और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। व्हाइट स्टार लाइन के मैनेजिंग डायरेक्टर J. ब्रूस इसमें टाइटैनिक के मालिक थे और बिल्डर आर्किटेक्ट टॉमस एंड्रयूज अपने काम के साथ मुखलिस, जो पहले और आखिरी सफर में जहाज की कारकर्दगी देखने इसमें मौजूद थे। ये दोनों रिश्तेदार भी थे। एडवर्ड J. स्मिथ जहाज के कप्तान थे, बहरी जहाज़ों का 40 साला तजर्बा और बेहतरीन कप्तान। अमूमन हर बड़े जहाज के पहले सफर में उन्हें ही कप्तानी की जिम्मेदारी दी जाती थी। उन्होंने इस सफर के बाद रिटायरमेंट का सोच रखा था। 1907 में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 40 साल बहरी सफर के दौरान उन्हें तूफानों वगैरह का तो सामना करना पड़ा, मगर कोई ऐसा एक्सीडेंट पेश ना आया जो काबिल जिक्र हो और जिससे जान जाने का खतरा पेश आया हो। शायद उन्हें मालूम न था कि 40 साल के सफर के आखिर में उनका आखिरी सफर हकीकत में आखिरी साबित होगा। टाइटैनिक अजीम था, स्टील से तैयार किया गया था और अनसिंकेबल, कभी ना डूबने वाला कहा गया था। 882 फुट लंबा, 92 फुट चौड़ा, बेहतरीन स्टीम इंजन और बहुत सी ऐसी आसाइशें जो पहली मर्तबा किसी बहरी जहाज के हिस्से में आई थीं। गर्म पानी का स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, स्क्वाश कोर्ट, जिम्नेजियम, लाइब्रेरियां, 840 कमरों को गर्म रखने के लिए इंतजामात किए गए थे। इलेक्ट्रिक लाइट भी मौजूद थी। याद रखें वो 1912 का जमाना था। पर्शियन कैफे जिसका स्टाफ खास तौर से फ्रांस से आया था। तस्वीरें उतारने के लिए लैब जहां मुसाफिर खुद तजर्बात कर सकते थे। मार्कोनी रेडियो के जरिए मुसाफिर दूसरे जहाज़ों और ज़मीन तक अपने पैगामात भेज सकते थे। 250 वायरलेस टेलीग्राम टाइटैनिक के 4 दिनों के सफ़र के दौरान भेजे और वसूल किए गए। म्यूजिकल बैंड, बहुत बड़ी जिसामत के शानदार 5 पियानो, बालों की तराश खराश के लिए 2 दुकानें जहां बाल गर्म हवा से खुश्क करने की सहूलत मौजूद थी। न सिर्फ टाइटैनिक दूर से देखने से खूबसूरत लगता था, बल्कि अंदर से एक एक इंच पर नक्शो निगार किया गया था। सिर्फ एक मिसाल देना चाहें तो उसकी बेमिसाल और शानदार सीढ़ियां जो पहली मंजिल डेक से 7वीं मंजिल तक जाती थीं। खूबसूरती का इस कदर ख्याल रखा गया था कि 3 बुलंदबाला धुएं की चिमनियों फनल से खूबसूरती में कमी आती थी। इसलिए एक चौथी चिमनी भी बना दी गई जिसका काम सिर्फ खूबसूरती में इजाफा करना था। धुएं का इखराज 3 चिमनियां ही करती, चौथी सिर्फ खूबसूरती और इम्प्रेस करने के लिए थी। मुख्तसर कहा जाए तो आप अंदाजा करें कि $75 लाख और 3 साल की रात दिन मेहनत के बाद ये मुकम्मल हुआ। मुसाफिरों का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा सहूलियात के साथ जहाज, इस कदर बड़ा कि इसके अंदर इंसान को रास्ते याद रखना मुश्किल हों। मुख्तलिफ क्लासेस के लिए मुख्तलिफ मंजिलें या डेक, 40,000 अंडे, 75,000 पाउंड ताज़ा गोश्त, 1,000 शराब की बोतलें। दुनिया के अमीर तरीन और मशहूर तरीन आदमियों की ख्वाहिश थी कि इसके पहले सफर में शामिल हों और हुए। फर्स्ट क्लास पार्लर का किराया $4,350 अदा करके फर्स्ट क्लास बर्थ का किराया $150 देकर, अगरचे सेकंड और थर्ड क्लास के किराए कम थे। आखिर ये क्यों कहा गया कि ये डूब नहीं सकता? अव्वल बेहतरीन इंजीनियर्स, बेहतरीन डिजाइनिंग, उस वक्त की बेहतरीन टेक्नोलॉजी, स्टील का इस्तेमाल और सबसे बढ़कर 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट, यानी सबसे नीचे 16 ऐसे कमरे बनाए गए थे जिनमें सिर्फ हवा थी। सोचा गया कि अगर चंद कमरों में हादसे के बाद पानी भर भी जाएगा तो कोई बात नहीं, जहाज महफूज रहेगा।
ان کمروں کے دروازے کنٹرول روم سے بھی بند کیے جا سکتے تھے اور پانی بھرنے پر خود بخود بھی بند ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ساؤتھ ہیمپٹن، انگلینڈ سے نیو یارک کے لیے 10 اپریل 1912 ٹائٹینک نے اپنا پہلا سفر شروع کیا۔ 11، 12 اور 13 تاریخ کو جہاز معمول کے مطابق سفر کرتا رہا۔ سب مسافر شاندار محل نما جہاز میں خوش گپیاں کرتے، گانے گاتے، موسیقی سنتے، شاندار کھانوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ 11 منزلہ محل نما بحری جہاز میں دنیا کی وہ کون سی نعمت تھی جو موجود نہ تھی؟ برطانیہ سے امریکہ کا یہ سفر واقعی یادگار تھا۔ سب کچھ ٹھیک تھا۔ 14 اپریل 1912 اتوار کا دن بھی اچھا گزرا اور رات آ گئی۔ شدید سرد رات، سمندر خاموش تھا اور آسمان صاف جس پر ستارے نمایاں تھے۔ رات اندھیری تھی کیونکہ چاند 2 دن بعد نظر آنا تھا۔ کیپٹن سمتھ کو مختلف جہازوں سے وائرلیس کے ذریعے برفانی تودوں آئس برگ کی اطلاعات مل رہی تھی۔ چنانچہ جہاز کے راستے میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی۔ آئس برگ کے کچھ ایمرجنسی پیغامات دوسرے جہازوں نے بھیجے مگر بدقسمتی سے وہ جہاز تک نہ پہنچے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مسافروں کے پیغامات بھیجے جانے اور وصول کرنے میں خطرے کے پیغامات نظر انداز کر دیے گئے۔ رات 11:40 پر نگرانی کرنے والے 2 افراد کو اندھیری رات میں دور ایک سیاہ چیز نظر آئی۔ فوری طور پر جہاز کے کنٹرول روم برج پر اطلاع دی گئی۔ جہاز کا رخ موڑنے کی کوشش کی گئی مگر ٹائٹینک کی بدقسمتی کا وقت آ چکا تھا۔ برفانی تودا جہاز کے دائیں جانب سے ٹکرایا۔ جہاز کو جھٹکا لگا۔ کیپٹن سمتھ فوری طور پر کنٹرول روم پہنچے اور جہاز روکنے کا حکم دے دیا۔ نقصان کا اندازہ لگانے کے لیے معائنہ کیا گیا اور جلد ہی علم ہو گیا کہ جہاز میں پانی بھر رہا ہے۔ ٹائٹینک بناتے وقت سوچا گیا تھا کہ 4 کمپارٹمنٹ میں پانی بھر جانے کے باوجود بھی یہ تیرتا رہے گا۔ یہ خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ نقصان اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے جو ہو چکا تھا، کیونکہ پانی 5ویں کمپارٹمنٹ میں داخل ہو چکا تھا جس سے جہاز پانی میں تھوڑا اور نیچے گیا اور پانی 6 کمپارٹمنٹ میں بھی موجود تھا۔ کیپٹن سمتھ اور دوسرے اہم افراد کو علم ہو چکا تھا کہ خطرہ کس قدر شدید ہے، اگرچہ دوسرے مسافروں کو بھی علم ہو چکا تھا کہ کچھ ضرور ہوا ہے، کیونکہ جہاز چلنے سے جو ہلکی حرکت مسلسل ہو رہی تھی وہ رک گئی تھی۔ مگر مسافروں کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ معاملہ اس قدر سنگین ہے۔ کیپٹن نے لائف بوٹس کو تیار کرنے کا حکم دیا اور وائرلیس سے خطرے کے پیغامات بھی نشر ہونے شروع ہو گئے۔ ہم خطرے میں ہیں، CQD، اور پھر خطرے کا نیا کوڈ SOS بھی بار بار بھیجا جانے لگا۔ ٹائٹینک کی بدقسمتی میں 3 اہم چیزیں ہیں۔ آئس برگ برفانی تودے کے بارے میں پیغام وصول نہ کیا جانا جس سے جہاز کی رفتار آہستہ نہ کی جا سکی اور جہاز پوری رفتار سے چلتا رہا۔ دوسرے، ذہن میں یہ خیال نہ آنا کہ یہ کبھی ڈوب بھی سکتا ہے، لہٰذا لائف بوٹس بہت کم تعداد میں موجود ہونا۔ اور تیسرے یہ کہ جب مدد کے لیے وائرلیس پیغام نشر ہوا تو فوری طور پر اولمپک، فرینکفرٹ، ماؤنٹ ٹیمپل اور کارپیتھیا نے جواب دیا، ہم آ رہے ہیں۔ مگر یہ سب بہت دور تھے۔ ان میں سے نزدیک ترین کارپیتھیا بھی 58 میل دور تھا، اور اس کو بدقسمتی نہ کہیں تو اور کیا کہیں کہ ایک جہاز بہت نزدیک تھا، SS کیلیفورنیا، جس کے وائرلیس آپریٹر نے 11 بجے آئس برگ کی موجودگی اور خطرے سے آگاہ کرنے کی کوشش کی تو ٹائٹینک کے آپریٹر نے جواب دیا، شٹ اپ، میرے بہت اہم پیغام آ رہے ہیں۔ SS کیلیفورنیا میں اکیلا آپریٹر رات 11 بجے تک ڈیوٹی کر کے بہت تھک چکا تھا، اس لیے سونے کے لیے چلا گیا۔ اس کے سونے کے کچھ دیر بعد ہی ٹائٹینک نے مدد کے لیے پیغام نشر کرنا شروع کیے، مگر SS کیلیفورنیا کے آپریٹر کی عدم موجودگی کی وجہ سے یہ پیغام اسے نہ ملے۔ کیلیفورنیا ٹائٹینک کے بہت قریب رکا ہوا تھا تاکہ راستے کی برف صاف ہو تو سفر شروع کرے۔ دونوں جہازوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیلیفورنیا کے کچھ آفیسرز نے خطرہ محسوس بھی کیا مگر وائرلیس آپریٹر کو نہ جگایا گیا اور نزدیک ترین جہاز مدد کو نہ آ سکا، جبکہ 58 میل دور کارپیتھیا نے اپنا رخ ٹائٹینک کی جانب موڑ دیا تھا۔ ادھر ٹائٹینک میں 12:40 پر پہلی لائف بوٹ سمندر میں اتار دی گئی۔
اس میں 65 لوگوں کی جگہ تھی، مگر لوگ سمجھ رہے تھے کہ ٹائٹینک نہیں ڈوبے گا، اس لیے صرف 28 مسافر اس پر سوار ہوئے۔ دوسری، تیسری، چوتھی اور 5ویں لائف بوٹس میں بھی لوگوں نے بیٹھنے سے انکار کیا، اور 5ویں لائف بوٹ میں صرف 12 افراد سوار تھے۔ آسائشوں سے بھرے اس جہاز میں صرف 20 لائف بوٹس موجود تھیں۔ اگر یہ تمام مکمل استعمال میں آ جاتے یعنی مکمل مسافر بیٹھ گئے ہوتے تو پھر بھی صرف 1178 مسافر بیٹھ سکتے تھے، جبکہ جہاز میں 2223 لوگ سوار تھے۔ لائف بوٹس کم ہونے کی وجہ سے 1517 لوگ زندگی کی بازی ہار کر اٹلانٹک کے ٹھنڈے برفانی سمندر میں ہمیشہ کے لیے ڈوب گئے۔ کتنی حیران کن بات تھی کہ اتنے اہم افراد جس جہاز میں سوار ہوں اس میں 38 کی جگہ صرف 20 لائف بوٹس موجود ہوں۔ رات کے 2:45 بجے جہاز مکمل طور پر پانی میں ڈوب چکا تھا۔ ڈوبنے سے پہلے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا، آگے والا حصہ آسمان کی جانب بلند ہوا اور پھر گہرے سمندر میں چلا گیا۔ پچھلا حصہ پہلے ہی ڈوب چکا تھا۔ 2223 مسافروں میں سے صرف 706 زندہ بچے اور 1517 ہلاک ہو گئے۔ اس وقت پانی -2 سینٹی گریڈ تک برفیلا تھا اور اتنی سردی میں انسان 15 منٹ تک ہی زندہ رہ سکتا ہے۔ چار گھنٹے بعد RMS کارپیتھیا 4:10 پر وہاں پہنچ چکا تھا۔ 8:30 تک لائف بوٹس کو تلاش اور زندہ مسافروں کو جہاز پر سوار کروایا جاتا رہا، اور بالآخر 8:50 پر یہ جہاز نیو یارک کی جانب روانہ ہو گیا۔ کل مسافروں میں سے 20% مرد اور 75% خواتین بچائی جا سکیں، جن میں فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس کی بڑی تعداد تھی۔ تھرڈ کلاس کے سب سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے۔ ہلاک ہونے والے 1517 افراد میں سے صرف 306 کی لاشیں ملیں۔ لائف بوٹس میں صرف عورتوں اور بچوں کو بیٹھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ سمندری قوانین کے مطابق حادثے کی صورت میں سب سے پہلے عورتوں اور بچوں کو لائف بوٹس میں سوار کروایا جاتا ہے اور سب سے آخر میں مردوں کو۔ وائرلیس آپریٹر اور بینڈ نے وہ حیرت انگیز کارنامہ سر انجام دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ 2:10 پر کیپٹن نے وائرلیس آپریٹر کو کہا کہ وہ کام بند کر کے اپنی جان بچائیں، مگر وائرلیس آپریٹرز نے وہاں رہتے ہوئے کام جاری رکھا۔ 2:20 پر جہاز ڈوب رہا تھا اور 2:17 کے بھیجے گئے وائرلیس پیغامات موجود ہیں۔ اسی طرح بینڈ مختلف جگہوں پر موسیقی کی دھنیں بکھیر کر لوگوں کے حوصلے بلند کرتا رہا اور جہاز کے ڈوبنے تک اپنا کام جاری رکھا۔ نہ جانے ان لوگوں میں اتنی ہمت، حوصلہ، بہادری کہاں سے آئی۔ امریکہ اور برطانیہ میں ٹائٹینک کے حادثے کی اطلاع پہنچ چکی تھی، مگر لوگوں کا خیال تھا کہ سب مسافر بچ گئے ہوں گے۔ جب کارپیتھیا بچے ہوئے مسافروں کو لے کر نیو یارک پہنچا تو اصل نقصان کا اندازہ ہوا۔ برطانیہ اور امریکہ دونوں میں غم کی فضا تھی۔ ایک اہم بات یہ بھی سامنے آئی کہ برطانیہ کے زیادہ باشندے مارے گئے، امریکہ کے بہت سے بچ گئے۔ اس کی وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ برطانوی قطار میں کھڑے ہو کر اپنی لائف بوٹ کا انتظار کرتے رہے اور شرافت کا مظاہرہ کیا، جبکہ امریکیوں نے اس چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی جانیں بچائیں۔ 4 دوسرے جہاز ضروری ساز و سامان اور پادریوں وغیرہ کے ساتھ حادثے کے مقام کی طرف گئے تاکہ لاشوں کو حاصل کر کے انہیں دفن کیا جا سکے۔ لاشوں کو نمبر دے دیے گئے اور سب سے آخری لاشیں 331، 332 اور 333 ماہ مئی کے وسط میں حادثے کی جگہ سے 200 میل دور سے ملیں، جنہیں سمندر میں ہی دفن کر دیا گیا۔ اس حادثے کی یادگاریں برطانیہ اور امریکہ میں بہت سی جگہوں پر تعمیر کی گئیں۔ اگر ٹائٹینک کو حادثہ پیش نہ آتا تو 17 اپریل 1912 کو یہ نیو یارک پہنچ جاتا۔ ایک مسافر جو لائف بوٹ میں بیٹھا دور سے ٹائٹینک کو دیکھ رہا تھا لکھتا ہے کہ آپ اندازہ کریں ایک جہاز جس کی لمبائی 1 میل کے چھٹے حصے کے برابر ہوگی، 75 فٹ بلند، 4 بلند و بالا چمنیوں کے ساتھ،
جس کی تمام منزلیں اور کمرے روشنی سے منور ہوں اور جس کے اطراف کے سمندر میں لائف بوٹس میں وہ مسافر موجود ہوں جو چند گھنٹے پہلے اس عظیم جہاز میں چل پھر رہے تھے، اس کی لائبریریوں میں مطالعہ کر رہے تھے اور خوشگوار ماحول میں اس کے بینڈ کی موسیقی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اور اب وہی لوگ اس عظیم الشان جہاز کو دور سے دیکھ رہے تھے، بلکہ اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ اب وہ ڈوب رہا تھا۔ ٹائٹینک بالکل خاموش کھڑا تھا، ایسے جیسے آئس برگ کی ٹکر نے اس کی ساری ہمت ختم کر دی ہے۔ اس میں شاید آئس برگ سے احتجاج کی ہمت بھی نہ تھی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی مزاحمت نہیں کر رہا تھا۔ سمندر خاموش تھا، ہوا بالکل بند اور ایک زخمی جانور کی طرح بالکل خاموشی سے اور آہستگی سے وہ آہستہ آہستہ ڈوب رہا تھا۔ 2:15 ہو گئے، پانی جہاز کے کنٹرول روم تک پہنچ چکا تھا اور چند منٹ میں سب کچھ ختم ہونے والا تھا۔ جہاز درمیان سے ٹوٹا، پھر آگے کی جانب سے وہ اوپر اٹھنا شروع ہوا اور رخ آسمان کی جانب ہو گیا۔ روشنیاں جو اب تک جل رہی تھیں اچانک بجھ گئیں، دوبارہ جلیں اور پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں۔ ایک زوردار آواز سنائی دی۔ دراصل یہ دھماکہ نہ تھا بلکہ انجن اور مشینری اپنی جگہ سے اکھڑ کر نیچے جا رہی تھی اور اپنے راستے کی ہر چیز تباہ کر رہی تھی۔ کچھ دیر تک یہ آواز آتی رہی، 15-20 سیکنڈ تک۔ اس طرح کی آواز نہ پہلے کسی نے سنی تھی اور نہ دوبارہ سننے کی خواہش کر سکتا ہے۔ آواز ختم ہو گئی، مگر ستاروں سے بھرے آسمان، یخ بستہ اور تاریک رات میں جہاز اوپر کی جانب منہ کیے کھڑا رہا، کئی منٹ، شاید 5 منٹ یا اس سے کم۔ پھر وہ خوبصورت جہاز جس میں ہم 4 دن سے سفر کر رہے تھے ڈوب گیا۔ ہماری تمام تر توجہ کا مرکز جہاز ہی تھا جو ڈوب چکا تھا، ہمارا سہارا ڈوب چکا تھا، اور اب صرف چھوٹی سی کشتی میں وسیع سمندر کے درمیان اکیلے پن کے احساس کے ساتھ ہم بیٹھے تھے۔ لوگوں کے چیخنے اور مدد کے لیے پکارنے کی جو آوازیں ٹائٹینک کے ڈوبتے ہوئے مسافروں کی آ رہی تھیں، وہ بھی ایک ایک کر کے ختم ہوتی چلی گئیں۔ نہ سمندر کی لہروں کا شور تھا، نہ ہوا کا، بالکل خاموشی اور شدید ٹھنڈ۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والی چیخوں کی یہ آوازیں میرا اندازہ ہے کہ 40 میل دور تک سنی گئی ہوں گی۔ لائف بیلٹ میں موجود لوگوں کی زندگیاں ٹھنڈے پانی نے لے لیں اور وہ خاموش ہو گئی۔ ہم اس لہر کا انتظار کر رہے تھے جس کے بارے میں سنا تھا کہ ٹائٹینک کے ڈوبنے سے پیدا ہوگی اور میلوں سفر کرے گی۔ ایسی کوئی لہر پیدا نہ ہوئی اور ٹائٹینک خاموشی سے ڈوب گیا بغیر کوئی لہر پیدا کیے، مگر ڈوبتے ہوئے، مرتے ہوئے، مدد کے لیے پکارتے ہوئے سینکڑوں مسافروں کی چیخوں کی گونجیں تمام زندگی میرے ساتھ رہیں گی۔ ٹائٹینک کے زندہ بچ جانے والے مسافروں میں آج ہم میں کوئی بھی موجود نہیں۔ 31 مئی 2009 کو آخری مسافر خاتون بھی ہم سے جدا ہو گئی۔ جب ٹائٹینک ڈوبا تو وہ صرف 9 ہفتے کی بچی تھی۔ حادثے کے بعد ایک مسافر کا خط لنڈن ٹائمز میں شائع ہوا۔ مسافر نے لکھا، جناب، میں اسٹیم شپ ٹائٹینک کے ان چند گنے چنے آدمیوں میں سے ہوں جو حادثے میں زندہ بچ گئے، اور چاہتا ہوں کہ آپ چند حقائق جو کہ حادثے سے متعلقہ ہیں کو دنیا کے سامنے لے کر آئیں۔ میں یہ اس امید کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ مستقبل قریب میں ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے اٹلانٹک ہائی وے پر سفر کرنے والے مسافروں کی حفاظت کو ممکن بنایا جا سکے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جہاز کی اتھارٹیز کو یہ علم تھا کہ وہ برفانی تودوں آئس برگ کے علاقے میں ہیں۔ آب و ہوا اور سردی کی شدت سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہاں آئس برگ موجود ہوں گے۔ مزید یہ کہ آگے جاتے ہوئے ایک جہاز سے وائرلیس پیغام بھی وصول ہوا کہ آئس برگ وہاں موجود ہیں۔ برفانی تودوں کے محل وقوع کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ دوسری اہم بات کہ حادثے کے وقت جہاز پوری رفتار سے سفر کر رہا تھا۔ تیسری، جہاز میں جان بچانے والی اشیاء بہت ہی تھوڑی مقدار میں تھیں۔
चौथे कारपेथिया नामी जहाज ने 700 मुसाफिरों को अपने जहाज में पनाह दी, जो कुल बचने वाले मुसाफिरों का बड़ा हिस्सा था। ये उस जहाज के अमले और मुसाफिरों की फर्ज शनासी, हमदर्दी, बहादुरी की बेहतरीन मिसाल थी। जहाँ तक मुमकिन हो सका उन्होंने हमारे लिए किया। पांचवी अहम बात के डाक और मुसाफिरों के जहाज धुंध और आइसबर्ग के इलाकों में भी तेज रफ्तारी से चलते हैं, जैसे कि एक्सप्रेस ट्रेन हो, और ख़तरे की सूरत में रफ्तार फौरी तौर पर आहिस्ता करना उनके लिए मुमकिन नहीं होता। अगरचे मेरा इल्म और तजर्बा इस बारे में बहुत कम है, मगर मैं चंद तजावीज़ ज़रूर दे सकता हूँ। अव्वल, जहाज़ में हर मुसाफिर के लिए लाइफ बोट की सहूलत मौजूद होनी चाहिए, बल्कि टिकट देते वक्त लाइफ बोट का नंबर भी देना चाहिए। दोम, जहाज़ का अमला पाबंद करना चाहिए कि हर मुसाफिर को लाइफ बोट इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दे। तीसरे, आइसबर्ग के इलाके में हर जहाज़ को पाबंद किया जाए कि वो अपनी रफ्तार आहिस्ता करे, रोशन सर्च लाइट भी इस्तेमाल करे। टाइटैनिक के नाम से मुख्तलिफ फिल्में बनाई गईं, जिनमें 1912, 1929, 1943, 1953, 1958, 1979, 1980, 1996 और 1997 की फिल्म शामिल है। 1997 की फिल्म आपने शायद देखी हो, शानदार फिल्म जिसने कई रिकॉर्ड तोड़े, 11 अकेडमी अवार्ड्स जीतने वाली फिल्म। 1996 की कंप्यूटर गेम भी लोगों में बहुत मशहूर हुई। बर्फानी तोदे, आइसबर्ग के टकराने की बात तो सब जानते हैं, मगर वक्त के साथ दूसरी बातें, नई थ्योरीज भी पेश की गईं। नवंबर 2004 में कहा गया कि जहाज में मौजूद कोयले के एक जखीरे में चिंगारियां देखी गईं। आग भड़कने से रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोयला इस्तेमाल में लाया गया, जिससे रफ्तार में इजाफा हुआ और ख़तरनाक बर्फानी तोदों के इलाके से भी जहाज़ को पूरी रफ्तार से गुजरना पड़ा। एक दिलचस्प थ्योरी ये भी पेश की गई कि दरअसल दो जहाज़ बिल्कुल एक तरह के थे, ओलंपिक जो पुराना था और कुछ हादसे भी पेश आ चुके थे, और टाइटैनिक बिल्कुल नया। तो टाइटैनिक की जगह ओलंपिक पर टाइटैनिक का नाम लिख दिया गया और नए टाइटैनिक पर ओलंपिक। टाइटैनिक डूब गया, जो कि दरअसल ओलंपिक था, और असल टाइटैनिक 25 साल तक कमाई करता रहा ओलंपिक के नाम से, और इस तरह इंश्योरेंस की रकम भी हासिल हो गई।